ਕੋਰੇ ਵਰਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਗੁਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ नहीं ਹੁੰਦੇ। तो हिसाब करता फिरता है कि मेरी इतनी मानी है तो इतनी नहीं मानी, तो इतनी सुनी है तो इतने हिसाब किताब में दोस्ती नहीं चलती। हम तो भाई इसके कायल ही नहीं है। दोस्तों के साथ भी अगर इस तरह चलना है कि मानेंगे तो चलेगी, तो नहीं मानेंगे तो फिर रहे हम ऐसे दोस्त। अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरह का बनाया है कि वो इंसानों से मिलजुल कर रहने में सुकून महसूस करता है, दोस्तियां लगाता है, ताल्लुकात बनाता है, मोहब्बतें करता है। इसलिए कि इंसान तन्हा न रह सकता है, न जी सकता है, न ठंडक पा सकता है। अल्लाह ताला ने इसे मुआशरती बनाया है, तो ये मुआशरे के दूसरे लोगों के साथ मिलकर ही अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोगों के ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बड़ी तेज़ी से बनते हैं और फिर बड़े अच्छे और बड़े गहरे हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर तक चलते नहीं। वक्त के साथ साथ पहले उनमें शिकवे पैदा होते हैं, शिकायतें पैदा होती हैं, फिर उसके बाद वो शिकायतें दिलों की दूरी का सबब बनती हैं। फिर नतीजा ये निकलता है कि वो ताल्लुक़ ना सिर्फ ख़राब होता है बल्कि बाज़ जगहों पे इख्तलाफ, अदावत और दुश्मनी की सूरत भी इख्तियार करता है। क्या किताब व सुन्नत ने इस ताल्लुक़ से हमारी कोई रहनुमाई की है और हमें किस तरह से ज़िंदगी में ताल्लुकात को आगे लेके चलना चाहिए? चंद एक बातें इस ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि दीन कहता है ताल्लुक़ जो भी लगाए ना, रिश्ता जो भी बनाए वो तकवे की बुनियाद पर बनाए, महज अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए किसी से दोस्ती रखें। ये इतना खूबसूरत, इतना अहम, इतना बुनियादी हल है कि सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं। जब किसी से ताल्लुक़ ही अल्लाह की रिज़ा के लिए है तो फिर वो आपकी कोई बात भी ना माने, वो आपकी किसी उम्मीद पर भी पूरा ना उतरे, वो आपकी किसी जगह किसी ख्वाहिश का एहतराम भी ना करे, तो आपको इसलिए तो मोहब्बत नहीं कर रहे कि वो आपकी सुने, आपकी माने, आपको नफ़ा दे। आप तो अल्लाह की रिज़ा के लिए मोहब्बत कर रहे हैं, और रज़ा इलाही तो मोमिन को हर वक्त मतलूब होती है। ये एक बुनियादी बात किताब व सुन्नत ने हमें बयान कर दी, और इसके लिए पूरा पूरा बाब है बुखारी में, मुस्लिम में, मिशका शरीफ में, कि किसी से मोहब्बत करनी है तो महज अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए करनी। जब ये तसव्वुर किसी भी ताल्लुक़ की बुनियाद बनता है तो फिर उस ताल्लुक़ के अंदर किसी किस्म की कोई दरार पैदा नहीं होती। बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो सारे टूट जाते हैं। आपके ताल्लुकात कारोबारी हो, आपके ताल्लुकात किसी मखसूस काम के लिए किसी से हो, किसी ख़ास कारोबारी शराकतदारी की बुनियाद पर हो, वो अपने वक्त पर जाके किसी न किसी मकाम पर चीज़ें पुरानी भी होती हैं और उनके अंदर नक्स भी वाक़या होता है। लेकिन जो ताल्लुक़ तक़वे की बुनियाद पर होता है ना, उसमें बंदा दूसरे बंदे के साथ डायरेक्ट नहीं होता, उसमें दो बंदों के दरमियान अल्लाह की रिज़ा मौजूद होती है। तो उसकी भी बरक़ात इतनी होती है कि वो ताल्लुक़ इतना कायम रहता है, इतना कायम रहता है कि रब फरमाता है दुनिया में ही नहीं, गोया आखिरत में भी वो ताल्लुक़ कायम रहेगा। सूरह ज़ुख़रफ़ की एक आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल आखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व, फरमाया गहरे दोस्त भी क़यामत के दिन दुश्मन बन जाएंगे। जो बड़े पुख्ता दोस्तियां रखने वाले लोग थे उनका भी क़यामत में एक दूसरे के साथ अदावत का मामला हो जाएगा। बचेगा कौन? फरमाया इल्लल मुत्तकीन, जिनकी दोस्तियां तकवे की बुनियाद पर होंगी वो दोस्तियां क़यामत के दिन भी कायम रहेंगी। बल्कि तबरानी में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन लोगों के लिए अल्लाह अपनी बारगाह करम से जन्नत का फैसला करेगा
وہ لوگ عرض کریں گے کہ مالک تو نے ہمارے لیے تو جنت کا فیصلہ فرما دیا، تو وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے نمازیں پڑھا کرتے؟ وہ کہاں ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے تیری یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، حج و زیارت کرتے تھے، عبادات میں ہم مشترک تھے؟ تو مہربانی کر انہیں بھی بلا۔ تو محبوب فرماتے وہ کسی اپنی کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے اس فیصلے کے مستحق نہیں تھے، لیکن جب یہ صالحین ان کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ تو تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی رضا رکھی جائے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو کام ہی نہ بتائیں، ظاہر ہے کہ جب آپس میں مل بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کو کسی وقت کو ضرورت پڑتی ہے، آپ اس کا اظہار کریں، لیکن بنیاد ضروریات پر نہ رکھیں۔ بنیاد تعلقات کو تعلق رہنے دیں، تجارت نہ بنائیں۔ اگر آپ اس کو تجارت بنا لیں گے تو پھر یہ تعلق نہیں ہے، پھر یہ کاروبار ہے۔ جس سے بھی تعلق ہے اس سے نفع لینا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اس سے کوئی فائدہ ہی اٹھانا ہے، جس سے بھی تعلق ہے اسے کوئی کام ہی بتانا ہے، تو بھئی آپ بہت اچھے بزنس مین تو ہو سکتے ہیں لیکن بہت اچھے دوست نہیں ہیں، بہت اچھے آپ محب اور محبوب نہیں ہیں، آپ ایک اچھے تاجر ہیں، آپ بہترین تجارت کر رہے ہیں، آپ نے چن چن کے ان لوگوں کے کارڈ اپنے پاس رکھے ہیں جو وقت پر آپ کے کام آئیں گے، لیکن یہ ساری تجارت تو ہو رہی ہے، محبت نہیں ہو رہی۔ تو عزیز بھائی یہ یاد رکھیے گا کہ اپنی زندگی کے اندر تعلقات بنائیں، اور یہ تعلق بڑے مزیدار ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں نا، استاد کا شاگرد سے رشتہ، ایک کلاس فیلو کا کلاس فیلو سے رشتہ، ایک دینی بھائی کا دوسرے دینی بھائی سے تعلق، ہمارا اپنے شیخ سے رشتہ، شیخ کا اپنے مرید سے رشتہ، ان سب کی بنیاد اللہ کی رضا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے رہے نا، قیامت کے دن اعلان ہوگا، قیامت کے دن اب میں جو کہنے لگا ہوں وہ آپ نے سمجھ جانا ہے، یعنی قیامت کے دن محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ ان کی محبتیں بے شک دلوں میں رہی چھپی رہی، لیکن محبت کرنے والوں کا قیامت کے میدان میں جہاں قومیں اکٹھی ہوگی، محبت کرنے والوں کا اعلان ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعلان ہوگا؟ تو حضور فرماتے رب اعلان فرمائے گا میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو محض میری رضا کے لیے محبت کرنے والے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ لیکن بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی۔ امام قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف یک نکاتی ایجنڈا دوستی کے درمیان آپ طے کر لیں، صرف ایک بات کہ جب بھی کسی سے تعلق بنانا ہے کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہیں رکھنی، محض دین کے لیے صرف ایک بات، کسی لمبی تشریح کی ضرورت نہیں، لمبی توضیح کی ضرورت نہیں، کسی لمبی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، محض اللہ کی رضا۔ آپ اس کی بنیاد پر تعلق رکھیں، آپ کا دل ٹھنڈا رہے گا، ذہن سکون میں رہے گا، آپ کو کسی سے شکوہ ہی نہیں پیدا ہوگا، شکایت ہی نہیں پیدا ہوگی، اس لیے کہ آپ بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے ہی نہیں، آپ کے اور اس کے درمیان تو اللہ موجود ہے، اس کی رضا موجود، وہ تعلق نہیں رکھنا۔ جس تعلق میں یہ منفعت ہو کہ ہماری بات مانے گا تو پھر ہی جانا ہے، ہم نے تو وہ تعلق رکھنا ہے کہ وہ مانے نہ مانے، ہمارا تو تعلق ہی اللہ کی رضا کے لیے۔ کورے ورق کتاب نہیں ہوندے تے پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا تو پہلا ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے۔ تو حساب کرتا پھرتا ہے کہ میری اتنی مانی ہے تو اتنی نہیں مانی، تو اتنی سنی ہے تو اتنے حساب کتاب میں دوستی نہیں چلتی۔ ہم تو بھئی اس کے قائل ہی نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی اگر اس طرح چلنا ہے کہ مانیں گے تو چلے گی، تو نہیں مانیں گے تو پھر رہے ہم ایسے دوست، اس تعلق کو نہیں لے کے چل سکتے، یہ تو بڑا بوجھ ہے، یہ تو مشقت ہے، یہ تو سراسر تکلیف ہے، یہ سراسر تکلف ہے۔
یہ درست نہیں ہے. تو بھائی تعلق کی بنیاد محض اللہ کی رضا. اور یہ تعلق لگا کے تو دیکھیں جتنا اس میں مزہ ہے نا، آپ یقین کریں ٹھنڈک ہی بڑی ہے، سکون ہی بڑا ہے، قلبی راحت ہی بڑی ہے. آپ کسی بندے کے ساتھ لالچ کے لیے مل کے دیکھیں، وہ ملنا بوجھ ہے. آپ کا لالچ پورا نہیں ہوا، آپ تکلیف میں ہیں. آپ کی وہ امید پوری نہیں ہوئی، آپ اذیت کا شکار ہیں. لیکن اگر آپ کا وہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہے نا، تو یقین کریں میرے بھائی، آپ جب بھی ملیں گے پیار سے ملیں گے، آپ جب بھی ملیں گے خلوص سے ملیں گے. آپ کے اندر ایک خاص قسم کی روحانیت ہوگی، آپ کبھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے، آپ کو قلبی طور پر ٹھنڈک محسوس ہوگی. ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، مجھے بڑا مزہ دیتی ہے، میں بڑی اس سے ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں. اس کے جو پہلے لفظ ہیں وہی بڑے خوبصورت اور شاندار ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ تو انہوں جزا دے، راوی دیکھو کڈا شاندار ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نور کے منبر عطا کرے گا اور ان کے نورانی چہرے چمکیں گے. اگلے لفظ ایسے ہیں کہ وجد آتا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا مرتبہ دے کے رشک کریں گے. انبیاء اور شہداء ناز کریں گے، کہیں گے واہ کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے. تو پھر انبیاء اور شہداء اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک یہ کون ہے جن کا اتنا مقام ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو فقط میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے. اور وہاں حضور نے یہ آیت بھی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. اور حضور فرمانے لگے اس دن ہر بندہ غم میں ہوگا، یہ غم میں نہیں ہوں گے. آپ یقین کریں میں بڑا آسان نسخہ آپ کو دے رہا ہوں، کرنا کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے پیار کرنا ہے. یہ محض رضا الہی کے پیار کا نتیجہ دیکھو. حضور فرماتے ہیں سارے خوف میں ہوں گے، یہ خوف میں نہیں ہوں گے. سارے غمگین ہوں گے، یہ غمگین نہیں ہوں گے. یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کیا بس اتنا ہے جس سے محبت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. لیکن یہ ہم کرتے نہیں. اچھا کچھ لوگوں سے ہماری ایسی بھی محبت ہے اللہ کی رضا کے لیے، ہم ان سے ملے نہیں کبھی، ان کو دیکھا نہیں کبھی، لیکن ان سے اللہ کی رضا کے لیے محبت تو داتا صاحب سے محبت ہے نا، خواجہ اجمیر سے محبت ہے نا، غوث اعظم جیلانی سے پیار ہے نا، حضرت میاں شیر محمد شرک پوری سے محبت تو ہے نا، پیر جماعت علی سے پیار تو ہے نا، حضرت مہر علی سے محبت تو ہے نا، فاضل بریلوی کی غلامی تو ہے نا، شاہ نقش بند کے غلام تو ہے نا. ہمیں محبت ہے نا، اولیاء سے صوفیاء سے پیار تو ہے. دنیاوی تعلقات نہ لگائیں، لوگوں سے لالچ کے رشتے نہ بنائیں، محض اس لیے تعلق نہ بنائیں کہ میرا فلاں فلاں جگہ پہ کام آ جائے. محض اللہ کی رضا کے لیے پیار کریں. اور 3 لفظ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث میں ہیں، یہ بڑے لطیف ہیں، بڑے وقی ہیں، بڑے سمجھنے والے ہیں اور بڑے گہرائی والے ہیں. دنیا میں کون مومن ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کا رب اس سے پیار کرے؟ اور پھر جس سے رب پیار کرے نا، اس سے اور کوئی نہ بھی نہ کرے تو اللہ رسول کا پیار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. ان پر اللہ کی محبت واجب ہو گئی. بدقسمتی سے نا ہمارے ہاں تعلقات تجارت ہے.
لوگ تعلق بناتے ہیں، کہتے ہیں اتنا میں اس کو تحفہ دوں گا، پھر اتنا تحفہ وہ مجھے دے گا، میں اتنا اس کے کام آؤں گا، پھر وہ میرے اتنا کام آئے۔ تعلق کو آپ نے بازار بنا دیا ہے، تجارتیں بازار میں ہوتی ہیں۔ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو آپ کہاں اس کو، محبت کو کہاں لا کے آپ نے کھڑا کر دیا؟ آپ یہ نہ کریں، اس سے کوفت پیدا ہوگی، آپ خود بھی محسوس کریں گے کہ یار میں نے تو اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، جواب ہی کوئی نہیں آیا، میں تو اتنے تحفے لے گیا تھا اور سامنے والے نے جواب میں کچھ بھی نہیں دیا، تو آپ خود بھی پریشان ہوں گے۔ تعلق اللہ کی رضا کے لیے رہنے دیں۔ ہاں، تحفہ لینے دینے سے محبت بڑھتی ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن تحفہ لینا دینا چاہیے، تحفوں کی تجارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک شاعر نے کہا تھا میری خودداریاں تھکنے لگی ہیں، اب میں بھی تحفے پا کے خوش ہونے لگا، اب تھک گئی ہیں میری خودداریاں، اب مجھے بھی کوئی تحفہ ملے تو میرا دل جھکتا ہے اس آدمی کی طرف۔ تو تعلقات کو زندگی میں تجارت نہیں بنانا۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، مومن کی پتہ شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دیتا ہے۔ مومن اس درخت کی طرح ہوتا ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں بڑی گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف بڑی اونچی ہوتی ہیں، پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، چھاؤں بڑی گہری ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ مومن کا یہ کبھی مزاج نہیں ہوتا کہ میں فلاں کو استعمال کروں، معاذ اللہ میں اس سے نفع پاؤں، میں اس سے فلاں چیز حاصل کروں، یہ اس کی طبیعت نہیں ہوتی۔ خیر الناس من ینفع الناس، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے مومنوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے، جس سے لوگ نفع اٹھائیں۔ وہ یہ نہ کرے کہ لوگوں کو کتنا استعمال کر سکتا ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نفع دینا شروع کرتا ہے۔ آج نا ہمارے ہاں حقوق پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، پر ساری اس لیے لکھی جاتی ہے کہ ہمیں حق دو۔ تو میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ حق دو، حق مانگو، یہ مہم ختم کر کے اگر ہم سارے حق ادا کرنے شروع کر دیں نا، بات بڑی آگے چلی جائے گی۔ میرے قبلہ عالم میرے اسا فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بچے ہیں، یہ پل جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، کل کو میرا سہارا بنیں گے۔ فرماتے نا بھائی، توبہ توبہ، ہم ان کا سہارا نہیں مانگتے، ہم تو اللہ رسول کا سہارا مانگتے ہیں۔ فرماتے تھے ہم تو ان سے بھی نفع نہیں چاہتے، ہماری تو ڈیوٹی لگی ہے کہ یہ اولاد ہے، اس کی اچھی خدمت کرنی، اچھی پرورش کرنی، تعلیم و تربیت کرنی، ہم وہ کریں گے۔ لیکن یہاں بھی ہماری وہ سوچ نہیں ہے، ہاں یہ خدمت کریں گے تو انہیں نفع ملے گا، یہ خدمت کریں گے تو دعا ملے گی، یہ خدمت کریں گے تو اجر پائیں گے۔ لیکن ہم یہ بھی لالچ نہیں رکھتے، ہم نے جو اجر بھی لینا ہے رب کریم سے ہی لینا ہے۔ تو نفع لے لینا، میں نے فلانے سے فائدہ اٹھا لیا، یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے پیاروں کو تکلیفوں میں نہیں ڈالا جاتا۔ جن سے محبت ہوتی ہے انہیں بندہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہیں بندہ لا کے تو اس جگہ کھڑا کرتا ہے جہاں آگ ہو اور ان کو گرمائش پہنچے، ان کو لا کے وہاں کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ تکلیف میں آ جائیں۔ میرے عزیز، اگر آپ کا واقعی کسی سے مخلصانہ تعلق ہے تو پھر کبھی اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہ کرے کہ وہ بیچارہ آزمائش میں آ جائے۔ پیاروں کو تکلیفیں نہیں دیا کرتے، امتحان میں تو نہ ڈالے، تکلیف تو نہ دے۔ اور بعد کا تو بندہ اتنا پیارا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دل اتنا زیادہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج اپنا درد بیان کر رہا ہوں کہ پورا اس کا وجود دیکھ کے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار تجھے انکار بھی نہیں کر سکتے، پر تو نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ تو نے مطلب یہ تجھ سے امید بے تحاشا تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کبھی بھی اپنوں کو، یار دیکھو نا، بلا مثال و بلا تشبیہ، صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سیرت بعض اوقات بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے والی ایک خاتون کا وصال ہو گیا، حضور علیہ السلام اس پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، وہ بوڑھی وصال کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہم نے رات کو اسے دفن کر دیا، صبح آ کے اللہ کے محبوب نے اظہار فرمایا تم نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ہم نے عرض کی حضور
ہم نے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا کرنا تھا بھلا حضور نے؟ جنازہ پڑھانا تھا، 4 تکبیریں پڑھنا تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا۔ یہ ہے عنوان محبت کہ آپ کا کسی سے پیار ہے، پھر آپ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا۔ آپ کی اس سے محبت ہے اور آپ نے اس کو اتنی سخت جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ بیچارہ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ یہ انداز ہمارے ہاں یہ دیہاتی ماحول میں بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، وہ جی میری بہن رشتہ لینے آ گئی ہے، اب وہ بہنوئی آ گیا ہے، ٹھیک ہے بچہ تھوڑا نکما بھی ہے تو کیوں قربانی دیں گے آپ بیٹی کی؟ اور پھر اس بہن کو اللہ سمجھائے کہ بھائی آپ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اور آپ نے اسے اس آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ وہ آپ کے نکمے بیٹے کو اپنی لائق بیٹی کا رشتہ دے دے۔ آپ اس قدر امتحان میں کیوں ڈالتے ہیں کسی؟ یہ انداز کبھی زندگی میں اختیار نہ کریں۔ آپ جس سے پیار کریں پھر اس کے جذبات کا احترام کریں، پھر آپ اس کی قد کاٹ کا احترام کریں۔ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف آئے۔ لیکن وہ ہمارا انداز بڑا انوکھا ہو گیا ہے، ذرا تھوڑا سا جی آپ نے 2 جملے کہنے آپ کو پتہ ہی نہیں۔ کسی کو 2 جملے کہنے میں انسان کو مشقت کتنی ہوتی ہے، کسی کو 2 جملے کہنے میں تکلیف کتنی ہے، آپ کو اندازہ نہیں اس کا کہ وہ کہے گا یار میں نے دین کے نام پر اس سے 2 دفعہ ہاتھ کیا ملا لیا، یہ تو چکر میں پڑ گیا ہے۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اپنی تعلقات محض اللہ کی رضا کے لیے پھر ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ شکوے بڑے کرتے ہیں لوگ۔ آپ سارے دوست اگر توجہ کریں تو ایک بات کروں آپ سے، جو محبوب ہوتا ہے نا، جو پیارا ہوتا ہے اس کا شکوہ نہیں ہوتا۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں محبوب زیادتی بھی کرے تو اس پہ غصہ نہیں آتا، محبوب جو ہوا۔ اور میرے بھائی جو محبوب ہے نا، محبوب اس کا شکوہ نہیں۔ آپ محبوب ہیں اور آپ 2 لوگوں کو کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں فلانے نے میرے ساتھ ایسا کیا حالانکہ میں بڑا پیار کرتا تھا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ محبوبوں کے شکوے نہیں ہوتے، آپ کو کوئی پیار نہیں، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس ایک دفعہ کھڑے ہوئے، بڑی پرانی بات ہے، کہنے لگے ایک بات کرنی تھی حضرت آپ سے، ایک مشورہ لینا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے وہ ہمارے پیر صاحب ہیں تو یہ مسائل آ گئے ہیں تو یہاں نکتہ ہے تو میں اب کیا کروں؟ میں کہا پہلا تو بیعت دوبارہ کرنا، تیری پچھلی ٹوٹ گئی ہے، اس لیے کہ یہ تو عقیدت کا رشتہ ہے۔ تو اگر تو آپ نے 2 شکوے کر لیے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا۔ اے اگلی گل آدم چشتی کیتی جے دقت ہوئی تھی وہ نہ گل کرنی جے، میری نہیں جے، اے انہیں کیتی ہے مرحوم نے، تے بندہ بڑا قابل سی، چونکہ وہ آپ یہ نہ کہیں کہ پیر صاحب آکھے ایسی، میں نہیں آکھیا، اس نے کہا ہے تو اس سے بات کر لینا، میں تو اتنے سخت لفظ بول ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، اصل۔ آدم چشتی یار ایڈا ڈاڈا ہو گیا، نیرا منافق نہیں اصل منافق ہی آگ چھڑے آئی۔ اس نے کہا محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانو اس نو، یہ جھوٹا پیار جتاوندا ہے۔ سانو تے دسیا ہے عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا۔ سانو تے دسیا عشق دے مفتی، قربان جاؤں آزم چشتی کے انداز تکلم پر، سانو دسیا عشق دے مفتی۔ اور مفتی ایک دفعہ فتویٰ دیتے، آزم چشتی کہندے نہیں مڑ مڑ کے فرماؤندا ہے۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماؤندا ہے آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے تے پھر توڑ۔ یہ پچھلا جملہ یاد کیا ہم نے، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی، یار دا کدے بھی گلا نہ کریے پاواں سہک دے ہی مر جائیے، سجنا یہاں تے لائیے ہی نہ، جے لائیے پھر توڑ۔ تو شکوہ کرنا گلا، اچھا شادی دیکھ لیں آپ،
300 رشتہ دار شادی میں آیا ہوگا تو محبت ہے تو آئے ہیں نا, کوئی بھانجے کی شادی پہ آیا ہے, کوئی بھتیجے کی, کوئی کسی کی, کوئی کسی کی. ان میں 3-4 ہوں گے شکووں والے, وہ اپنا گروپ علیحدہ لے کے بیٹھے ہوں گے, وہ ایک منصوبہ بنا رہے ہوں گے کہ شادی خراب کیسے کر دی. تو یہ شکوے جتنے بھی ہیں نا, یہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں. اس لیے اسلام نے کہا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے. تو گلے, شکوے, شکایتیں یہ تعلقات کو خراب کرتی ہیں. آپ محبت کریں, آپ پیار کریں. میرے تاج الشریعہ, میرے قبلہ عالم, میرا خزانہ, میری کل کائنات. میرے حضرت صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا حضور بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, صحت بعض اوقات اجازت نہیں دیتی, کئیوں سے اٹھ کے ملتے ہو اور کئیوں کو ایک ہاتھ سے بھی ملاقات کر لیتے ہو, وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کچھ پروٹوکول کے قائل ہوتے ہیں, اٹھ کے نہ ملیں تو دوبارہ آتے نہیں, اور کچھ ایسے ہیں ملو نہ ملیں اپنے ہیں, انہوں نے جانا کہیں بھی نہیں. اور سمجھ لو یار, جن کو پروٹوکول نہ بھی دیا جائے اس کا مطلب ہے اس نے کہیں جانا. اس کو سمجھو نا, یہ اپنائیت. اگر تیرا پیالہ کبھی توڑ دیا ہے تو اپنا سمجھ کے توڑا ہے, اگر تجھے انکار کر دیا ہے تو اپنا سمجھ کے کیا ہے, اگر تیری کبھی نہیں مانی تو اپنا سمجھ کے نہیں مانی. اس لیے کہ وہ اپنے ہوتے ہیں جن سے انسان جیسا مرضی بھی کر لے, ہوئے جو اپنے. انہوں نے چھوڑ کے جانا, انہوں نے کہیں آگے بڑھنا. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے ساتھ تیرا جانور جا رہا تھا, لیکن کسی اور کا چارہ دے کے اگر ادھر مائل ہو گیا تو اسے دوبارہ گھر نہ لے کے آنا, تیرا نہیں. اسے کل کوئی سے اچھا چارہ کھلائے گا تو ادھر چلا جائے گا. آئین وفاداری سمجھو, تعلقات میں اللہ کی رضا لاؤ. ہم کس طرح کے تعلق بناتے ہیں کہ ہر جگہ دنیاوی رشتہ, ہر جگہ دنیاوی تعلق, ہر جگہ ہمارا یہی حال. یعنی غلامی کی کسی شیخ کی, استاد کی, اسے بھی جا کے کہہ رہے کاروبار نہیں چلتا, بیٹا باہر نہیں جا سکتا. یہ بات آپ کو کسی ایجنٹ سے کرنی چاہیے تھی, پیر سے کیوں کر رہے؟ اس کا کیا لینا دینا؟ وہ آپ کی مشکلات کے لیے دعا کرے گا, میں انکار نہیں کرتا, لیکن یہ کہ اگر آپ اس لیے بیعت ہوئے ہیں تو پھر تو کہیں اور جانا چاہیے تھا. سنو نا, سب کا دل کرتا ہے نا اللہ بھی پیار کرے, اور سب کا دل کرتا ہے نا بندے بھی اس سے پیار کرے. کوئی ناراض نہ ہو, کوئی تلخی نہ کرے, کوئی مجھ سے بگڑے نہ. سب کا دل کرتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی ہو اور ذرا مخلوق کے درمیان بھی بہتری ہو. یہ ممکن نہیں ہوتا, یہ مشکل کام ہے کہ دنیا بھی بندہ رکھ لے اور اللہ رسول کی بارگاہ بھی مشکل کام ہے. لیکن ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف, دونوں مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اللہ بھی راضی ہو سکتا ہے اور بندے بھی پیار کریں گے. وہ حدیث کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی معاملات سے بے نیاز ہو جاؤ. ہر وقت نہ دنیا مانگا کرو, ہر وقت نہ پیسے مانگا کرو, ہر وقت نہ عہدے مانگا کرو, ہر وقت نہ دنیا داری کی چیزیں مانگا کرو. دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اور فرمایا جو لوگوں کی جیبوں میں ہے نا اس سے بے نیاز ہو جاؤ, بندے بھی تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. یہ تم کہتے ہو نا فلاں کے پاس بڑا ہے تو مجھے کیوں نہیں دیتا, فلاں کے پاس سرمایہ ہے تو میری بات کیوں نہیں کرتا. فرمایا اس سے بے نیاز ہو جاؤ, لوگوں کے بھی محبوب ہو جاؤ گے. لیکن شرط کیا ہے کہ تھوڑی سی نا لالچ سے بچو, ہرس ہوس سے بچو, تمہارا آپس میں پیار ہو جائے گا. اگر آپ پیسوں سے پیار بڑھائیں گے تو ساری عمر دینے پڑیں گے, جہاں بریک لگائیں گے محبت ختم. آپ خلوص سے نیت اور اخلاق کے ساتھ پیار کریں, اس محبت کو دوام ہوگا, دوام, وہ آگے بڑھے گی. ایک حدیث ہے مسلم شریف میں, پہلے بھی اس عنوان کی میں روایتیں بیان کر چکا, لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, ابو داؤد شریف میں بھی ہے, بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک دفعہ نا کچھ انصار مدینہ حضور کی بارگاہ میں آئے تھے, اور یہ بڑے خوبصورت لوگ تھے, مدینے والے, بڑے وفادار تھے, اور نبی کریم علیہ السلام بھی انصار سے بڑی محبت کرتے, مہاجرین سے بھی بڑی کرتے, پر انصار سے بھی بڑا پیار فرماتے. تو یہ انصار مدینہ آئے, آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی خدمت میں نا ایک بہت بڑی گزارش لے کے حاضر ہوئے. تو ادھر بھی دریائے کرم جوش میں تھا. فرمایا جتنی بھی بڑی ہے بیان کرو. کہ یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہمیں ضمانت دے دے کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا.
زندگی کا ایک حصہ میں نے کتابوں میں گزارا ہے، ہلکی سی رائے دیتا ہوں، اور شاید یہ 2 جملے کہنے کوئی اتنے زیادہ ثقیل بھی نہ ہو۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور یہاں بھی فرما دیتے نا کہ دیتا ہوں ضمانت تو بات ختم ہو جاتی ہے، جو اگلے جملے حضور نے فرمائے یہ میری آپ کی تربیت کے لیے فرمایا۔ انصار کو ضمانت ہو جاتی وہیں پہ، چونکہ محبوب کے سامنے تھے، حضور جانتے تھے ان کی ہر چیز کو، محبوب اپنی امت کو جانتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے جنت کی ضمانت دے، تو حضور تھوڑی دیر خاموش رہے، فرمایا ایک ضمانت تم مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ، آپ فرمائے ہم دیتے ہیں ضمانت۔ حضور نے فرمایا مجھے ضمانت دو کہ تم کسی بندے سے کبھی کچھ نہیں مانگو گے، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سیٹھ نواب سے کوئی سوال نہیں کرو گے، تم مجھے ضمانت دو اس بات کی اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہو گئی ضمانتیں، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی، ادھر سے بھی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے کسی دنیا دار سے سوال نہ کرنے کی گارنٹی دے دی اور مدینے والے محبوب نے جنت کی گارنٹی دے دی۔ تو اگر آپ لوگوں سے سوال نہیں نہ کریں گے تو حضور نے جنت کی گارنٹی دی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو بھائی لوگوں نے مزاج بنا لیا ہے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں دنیا کے لیے، جس سے بھی رشتہ بناتے ہیں تجارت کے لیے، جس سے بھی تعلق بناتے ہیں امیدوں کے لیے، تھوڑا باہر نکلو، اس طرح آپ کا اپنا دل بھی سخت ہو جائے گا، آپ کی اپنی طبیعت کے اندر بھی بڑے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے باہر آئیں، یہ ایک بہت بڑا تکلیف والا مسئلہ ہے، اس سے بچیں۔